सलीम खोकर 71 यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। दोस्तों, आज एक बादशाह का किस्सा आपकी नज़र कर रहा हूँ कि एक बादशाह जब बीमार हुआ तो उसने एक ऐलान करवाया कि जो शख्स मेरे मरने के बाद मेरी जगह कब्र में एक रात गुजारेगा तो उसको मैं अपनी बादशाहत का जानशीन बना के जाऊंगा। ये ऐलान करा दिया गया, लेकिन कोई भी शख्स बादशाह की इस शर्त को कबूल करके ना आया कि एक रात कब्र में गुजारनी पड़ेगी। आप देखें कि बादशाह जिसके लिए लोग स्याह सफ़ेद भूल जाते हैं, अपने खून तक बहाने में कोई दरेग नहीं करते, उस बादशाहत के लिए सिर्फ एक रात कब्र में गुजारनी थी, कोई भी शख्स राज़ी ना हुआ। यहाँ तक कि वज़रा में से भी कोई राज़ी ना हुआ। तो बादशाह को परेशानी लाक हुई। फिर यूँ हुआ कि एक शख्स दारुल हुकूमत में दाखिल हुआ। उस शख्स के पास एक गधा था, कमज़ोर सा, मरियल सा, फटे पुराने कपड़े थे, मफलूकुल हाल था। उसने जब ये ऐलान सुना तो उस ऐलान पे गौर किया और मुस्कुराने लगा। तो वहाँ कुछ लोगों ने पूछा, ए शख्स, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहने लगा कि मुझे यूँ लगता है कि मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं और अब मेरी मुश्किलात ख़त्म होने वाली हैं। तो लोगों ने पूछा, ऐसा क्या होने वाला है? कहने लगा कि मैं अब इस मुल्क का बादशाह बनूंगा। तो लोग उस पर हंसे। कहने लगा, तुम क्यों हंसे? कहने लगा, ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। तो वह शख्स खुशी खुशी दरबार में हाजिर हुआ और अपने आने का मकसद बयान किया। तो वज़रा ने फिर उसे दोबारा तमाम मामला से आगाह किया और उसने अपनी रजामंदी ज़ाहिर की। तो दस्तावेज़ात पे दस्तखत वगैरह मामला तय पा गए और वो शख्स चला गया। बादशाह शदीद बीमार था, कुछ दिन बाद ही उसका इंतकाल हो गया और हस्ब शरायत वज़रा ने उसकी वसीयत के मुताबिक कब्र खुदवाई और उस शख्स को बुलाया जिसको रात गुजारनी थी कब्र में। वो शख्स बखुशी कब्र में उतर गया और ऊपर से कब्र बना दी गई, बंद कर दी गई। जब वो लोग चले गए तो फिर फरिश्ते आ गए और उस शख्स को उठाकर कहने लगे, उठो और हिसाब किताब दो। तो वो शख्स मुस्कुरा रहा था। तो उसकी मुस्कुराहट की वजह ये थी कि उसके जहन में ये गुमान था, और यही गुमान हमारे दिलों में भी होता है। उस शख्स के दिल में ये गुमान था कि मेरे पास है क्या जो मैं हिसाब दूंगा। सारी ज़िंदगी मैंने मुश्किलात में गुजारी है, गरीबों से ज़्यादा गरीब हूँ मैं, अक्सर भूखे रहा हूँ मैं, कपड़े तन पे ढंग के कभी नहीं मिले, एक मरियल सा गधा मेरा एहसास है, ना कोई घर है ना कोई ठिकाना है, तो किस बात का हिसाब। तो वो मुतमईन था। फरिश्तों ने हिसाब किताब शुरू किया, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है। जब बख्शने पे आए तो बख्शता चला जाए, उससे कौन पूछने वाला है, तो वो तो मालिक मुख्तार है। लेकिन जो एक निज़ाम है हिसाब किताब का, अगर हिसाब किताब करें तो फिर हिसाब किताब देखें इस तरह से होता है कि फरिश्तों ने कहा कि फ़लाँ दिन तुमने अपने गधे को धूप में बांधा था। तो वो शख्स कहता है, हाँ। कह रहा है, इससे तुम्हारे गधे को तकलीफ़ हुई थी, तुमने अपने गधे को तकलीफ़ दी, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ दी, तो इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। सज़ा में 10 दुर्रे मारे जाएंगे। फरिश्ते उसे 10 दुर्रे मारते हैं। दोस्तों, दुनिया की तकलीफ़ शदीद दुश्वार गुजार होती है। फरिश्तों की जो तकलीफ़ है वो अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्इन करता है, उसका तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। बहरहाल फिर फरिश्ते 10 दुर्रे मारने के बाद उसको कहते हैं कि फ़ला दिन तुमने अपने गधे पे इजाफ़ी वो बोझ डाला था ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, जिससे तुम्हारे गधे को तकलीफ़ हुई थी। उस शख्स ने कहा, हाँ। तो उसको 10 दुर्रे मारे गए और फिर इसी तरह तमाम रात हिसाब चलता रहा। सुबह हुई, दरबारियों ने कब्र खोली। जैसे ही कब्र खुली वो शख्स ऐसे निकला और फ़ौरन भागा।
تو سپاہیوں نے اسے پکڑ کے لائے وزراء کے پاس. تو وزراء نے ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں. یہ سلطنت، یہ مال و متاع، یہ خزانے، یہ خدام، یہ سب آپ کے تابع ہیں، یہ سب آپ کی ملکیت ہے. آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا، جیسا چاہیں گے، جو چاہیں گے، جب چاہیں گے، سب آپ کے خدمت گار ہیں. یہ خزانے، یہ راحت، یہ بادشاہت، یہ کرسی، یہ عیش و عشرت آپ کے منتظر ہیں. آپ محل میں چلیے اور بادشاہت کا نظام سنبھالیے. وہ شخص کہتا ہے بھائیو وہ مجھے معاف کرو، میرے پاس ایک گدھا ہے، ساری زندگی میں نے ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کپڑے میرے پھٹے ہوئے ہیں، میں اپنی اس حالت کا حساب میں نہیں دے سکا، ایک گدھے کا حساب میں نہیں دے سکا، تو اس پوری سلطنت کا حساب کون دے گا؟ مجھے معاف کرو. یہ بولا اور اپنے گدھے کو لے کے چل دیا. دوستو یہ قصہ ایک فرضی ہے، لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے واپسی جانا ہے اور اپنے ہر لمحے کا، ہر سانس کا حساب دینا ہے. وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو بخشتا چلا جائے، اور جب حساب لے تو دیکھیں ایک گدھے والا کس طرح پھنس جاتا ہے. بھلے یہ قصہ فرضی ہے لیکن حساب کتاب ہونا یہ فرضی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور جلیل القدر علماء مشائخ، اور آج تک ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی علماء مشائخ جلیل القدر خوش اعلان قاری حافظ عالم دنیا سے جا رہے ہیں. عام رشتہ دار عزیز اقربا دنیا سے جا رہے ہیں. کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی خاندان کی قید نہیں ہے. اور دوسری بات کہ وہاں ہر شخص نے حساب دینا ہے. تو دوستو یہ چیز فرضی نہیں ہے. سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دنیا کے معاملات کو سدھارنے دیں گے. ہم بولتے ہیں جیسی رعایا ہوگی ویسی ہی بادشاہ ہوگا. تو ہم یہ بھی سوچ ہماری جو ہے نا، ہماری ایک وہ حدیث کا مفہوم ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری یہ سوچ بن جانا یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ جیسی رعایا ہوگی. رعایا کون ہے؟ رعایا بھی تو ہم ہی ہیں نا. ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں کون سے معاملات درست ہیں؟ ہم گھر میں رہ رہے ہیں، کیا ہمارے گھر میں معاملات درست ہیں؟ ہمارے معاملات ہم والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں درست ہیں؟ ہم کیا انصاف کر پاتے ہیں؟ جب ہمارے بچے کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں. والدین تک کی تکریم نہیں کرتے ہیں، بہن بھائیوں کی تکریم نہیں کرتے ہیں اپنے اولاد کے پیچھے کہ میرے اولاد کو تکلیف کیوں دی، کسی نے کیوں بولا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری اولاد نے کیا بولا ہے، ہم بولتے ہیں کہ اس نے کیا بولا ہے. یہ ناانصافی نہیں ہے؟ پھر اپنے والدین کے ساتھ ہم کتنے وہ برا برتاؤ کرتے ہیں. والدین، ہم یہ چیز عام ہو گئی ہے، کہتے ہیں ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمارے لیے یہ کرتے وہ کرتے تو ہم خوشحال ہوتے، ٹائم برباد کر دیا کچھ بھی کرتے ہیں. دوستو میں ایک عالم نہیں ہوں، قاری نہیں ہوں، ایک عام بندہ ہوں. میں نصیحت وصیت کچھ بھی نہیں کر رہا. میں تو محبت، خلوص، خدمت اور مہربانیوں کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہم خیر کو امتی ہیں. آپ نے مجھے سمجھانا ہے، میں نے آپ کو سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے. تو پیار محبت سے، کوئی دھمکی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. تو دیکھیں ہم بولتے ہیں ہمارے والدین نے کیا کیا. دوستو آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کیجئے، مفتی عالم کے پاس جائیے، اور موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے کوئی بھی مسئلہ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ والدین کا مقام کیا ہے. خالی والدین کا ہونا ہمارے لیے کیا چیز ہے، وہ کچھ کرے نہ کرے وہ ایک الگ چیز ہے. والدین اگر برے بھی ہوں تو وہ بھی ہمارے لیے والدین ہیں. یہ نہیں، وہ معاملہ اللہ کا اور ان کا ہے کہ وہاں اگر برے ہیں کسی بھی صفت میں، وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے. ہمارے پہ جو فرض ہے وہ والدین ہیں. ہم بولتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. بھائی وہ والدین ہیں، ان کا یہی اعزاز ہمارے لیے کافی ہے جس کا ہم ادا نہیں کر سکتے. ہم بولتے ہیں ہمارے کو گھر نہیں دیا، ہمارے کو در نہیں دیا. ہمارے کو جو وہ نام دیتے ہیں، جس نام کو لے کے ہم جاتے ہیں، کہ ان کا نام نہیں ہو تو لاوارث کہلاتے ہیں. کیا یہ بات کم ہے؟ اور جس کا جتنا اچھے والدین کا کردار ہے تو وہ اس نے احسان مند ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے وہ والدین دیے جو بڑے لطیف اور شفیق ہیں، وہ بڑے اچھے کردار والے ہیں. ایک دیہاتی ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کے پاس کوئی خاص تعلیم نہیں ہے،
لیکن بچپن سے ہم نے دیکھا نمازی ہیں. ہمارے والدین 100 کے فیگر میں جا رہے ہیں, اتنی عمر ہو گئی ہے, لیکن آج اس رمضان میں بھی, لاک ڈاؤن میں بھی پوری تراویح پڑھی, پورے روزے رکھے. ہماری والدہ بھی مطلب کوشش کرتی ہیں, ان کو ذرا میڈیکل پرابلم ہے تو وہ کم کرتی ہیں, لیکن نماز نہیں چھوڑتی ہیں آج بھی. آج دیکھیں, آج 23 ستمبر 2020 ہے, آج بھی انہوں نے پوری نمازیں پڑھی ہیں پوری. ابھی ہمارے والد صاحب صبح شام قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں. تو دیکھیں یہ اچھا امیج ہے نا. پھر خاندان میں کہیں بھی انہوں نے کاروبار کے رزق حلال کمایا. یہ کیا, ہم کہیں جاتے ہیں, کوئی آج تک مجھے کسی نے نہیں بولا تمہارے باپ دھوکے باز ہے, تمہارے باپ نے یہ کیا وہ کیا, تو یہ کیا غلط بات ہے؟ میرے پاس ایک کمرہ ہے, ہم تو بات یہ نہیں ہے کہ میرے کو محل بنا کے دیتے تو وہ ہمارے لیے اچھے تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے والدین ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین دیے, تو ہم اس کا ہی حق ادا نہیں کر سکتے, تو ہم والدین سے کیا حق مانگتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے کہ ہمیں وراثت دے دی ہے, جتنی بھی جو بھی ہے. بورسوں کی کچھ بھی نہیں ہوتی. اب کسی کی کروڑوں ہے تو سب کی کروڑوں ہوگی کیا؟ تو ہمیں تو دوستو بات بہت لمبی ہو جائے گی, تو ہمیں تو جو ہے نا شکر کی طرف جانا چاہیے, پلس کی طرف جانا چاہیے, اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں کل میں بچہ تھا, آج میرے بچے جوان ہو گئے. کبھی میرے ماں باپ جوان تھے, میں بچہ تھا, آج میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے, اور مجھے بھی لوگ بوڑھا ہی کہتے ہیں. 70 سال کے لوگ مجھے انکل کہتے ہیں. 12 جولائی 1971 میری ڈیٹ آف برتھ ہے. اگر کسی کو میری سالگرہ منانی ہو تو اس دن منا لے. 48 سال میری عمر ہے, اتنی بنتی ہے میرے خیال سے, لیکن 70-85 تو نہیں بنتی. آپ کو یقین دلاؤں کہ 70-80 سال کے لوگ, 60 سال کے لوگ تو عام بات ہیں, جو میرے کو بولتے ہیں بڑے صاحب انکل, تو میرے کو برا نہیں لگتا. بھائی بات یہ ہے نا, برا کیوں لگے, میری تو شادی کب کی ہو گئی ہے, اب کون سے رشتے آ رہے ہیں. تو میں فکر مند ہوں. بہت سے لوگ اس پہ لڑ جاتے ہیں کہ یار آپ نے مجھے انکل کیوں بولا, آنٹیاں ہماری بہنیں لڑ جاتی ہیں, آنٹی کیوں بولا. بھائی عزت ہی دے رہے ہیں نا, تو میں تو شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے کہ بڑے بڑے لوگ مجھے انکل اور بولتے ہیں. یوٹیوب پہ بھی لوگ مجھے عزت دیتے ہیں, تو شکر ادا کرنا چاہیے. تو دوستو بات لمبی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. بس ہم موازنہ کریں, محاسبہ کریں, غور فکر کریں. وقت تیزی سے گزر رہا ہے, کبھی ہم بھی بچے تھے, آج ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں, بال میں جو ہے نا وہ سفیدی بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ سمجھیں کہ یہ قبر کے راستے کھلتے جا رہے ہیں, قبر کے راستے کھلتے جا رہے ہیں.